अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं उम्मे बिलाल और आप देख रहे हैं नूर टीवी अटक। ये जो आपके सामने इतने ढेर सारे ये पाउचेज़ हैं, ये असल में डॉक्यूमेंटेशन है हमारे उम्रा ग्रुप की। हर सिंगल पर्सन के लिए एक पाउच है और उसमें उसका टिकट है, वीज़ा है, वाउचर है और उसके साथ उसका पासपोर्ट है। और ये इस तरह सहूलत ये रहती है कि जगह जगह जब चीज़ें चेक करवानी होती हैं तो घूमने या गिरने का अंदेशा नहीं होता। इन्हीं में से निकालते हैं और इन्हीं में वापस रख देते हैं। बड़े बैग्स तो बहुत दिनों से सोफ़ों पर बराजमान हैं और मुंह खोले हुए हैं और हम जो चीज़ समझ रहे हैं ज़रूरी वो उसमें डालते जा रहे थे। आज फिर ये जो मेरे और रफ़ीक साहब का जो हैंड कैरी था, बस अभी इसका स्टार्ट का काम आज होगा। इसमें चूँकि बिल्कुल लास्ट में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें रखी जाती हैं, इसलिए इनको सबसे एंड में ही खोला जाता है और उनको सबसे एंड में ही रखा जाता है। तो बस ये अभी हम काम को स्टार्ट करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। आप ग्रुप के साथ जा रहे हैं या आप सिंगल जा रहे हैं, दोनों तरह की मालूमात आपके लिए इस वीडियो में मौजूद हैं। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। हर पॉइंट तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत सी आसानियाँ लाएगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अंगूठे के निशान को तो अभी प्रेस कर दीजिए और आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि हर वो चीज़ जिससे आपको थोड़ी सी भी आसानी हो सकती है उसे यहाँ आपके सामने इस वीडियो में शो करूं और आपको अंदाज़ा हो कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिन अगर आप पहली मर्तबा उम्रे पर जा रहे हैं तो वो क्या क्या छोटे छोटे काम हैं जिनके साथ आप ज़्यादा सेफ्टी फ़ील कर सकते हैं और ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकते हैं। आम उम्रा और इत्काफ़ के लिए रमज़ान का उम्रा थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि रमज़ान में आपको 10 दिनों के लिए अगर इत्काफ़ बैठना है हरम शरीफ में या मस्जिद नबवी शरीफ में, तो ज़ाहिर है कि इत्काफ़ के लिए फिर थोड़ी सी तैयारी अलहदा होती है जिसको मैंने यहाँ मेंशन किया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत सारी यहाँ से मदद मिलेगी। और अगर आप कुछ सवाल भी पूछना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं आपकी कमेंट्स चेक करती हूँ और जो आंसर्स जिन्होंने कुछ पूछा होता है तो उनको ज़रूर रिप्लाई किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि बैग्स जो खुले पड़े हैं इनमें क्या क्या चीज़ें रखी जाएंगी और किस किस चीज़ को हमने कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना होगा। मैं चूँकि एज़ अ उम्रा ग्रुप ऑर्गेनाइज़र काम कर रही हूँ और लेडीज़ के लिए ग्रुप ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और मेरे साथ मोस्टली ख़वातीन होती हैं, ऐसी ख़वातीन जिनके पास इतना अमाउंट नहीं होता कि वो किसी महरम के साथ जा सकें, तो वो फिर हमारे ग्रुप के साथ सिंगल जाती हैं। फैमिलीज़ भी हमारे साथ ट्रैवल करती हैं और मैं हमेशा साथ खुद होती हूँ या फिर अपने किसी सीनियर मेंबर को साथ भेजती हूँ ताकि जो लोग हमारे साथ जा रहे हैं उनको किसी किस्म की परेशानी ना हो। असल में यहाँ की दुनिया और है और वहाँ की दुनिया बिल्कुल और है और आप किसी किताब से नहीं सीख सकते कि आपको जाकर क्या करना है अनटिल कि आपके साथ कोई हर वक्त बताने वाला मौजूद हो, क्योंकि वहाँ हर वक्त चेंजेस आती रहती हैं। तो आप ये देखें कि अगर आप ग्रुप के साथ जाते हैं तो ग्रुप का अपना एक कोड होता है। हमारे ग्रुप के स्कार्फ्स हैं और आप देख रही हैं कि इनमें जिन ख़वातीन ने प्रॉपर ड्रेसिंग की हुई है वो कितनी डिसेंट लग रही हैं और जिन्होंने स्कार्फ्स के साथ रंग बिरंगी चादरें ली हुई हैं उन्होंने अपना भी ग्रेस ख़त्म कर दिया है और उन चंद की वजह से पूरे ग्रुप का ग्रेस भी डिस्टर्ब हो रहा है। अगर आप ग्रुप के साथ जाते हैं तो ग्रुप के रूल्स को सख्ती के साथ फॉलो करें, इसी में बेहतरी होती है और इसी में अच्छाई होती है। अब आप देख रहे हैं यहाँ कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिन्होंने कुछ टाइम में स्कार्फ पहना है और उसके बाद वो अपनी लाल पीली नीली चादरों में बैठी हुई हैं। आप देख ही रहे हैं कि फिर वीडियो में कितना डिसग्रेसफुल सा लग रहा है और ये देखने से ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसी कुछ ख़वातीन स्कार्फ्स लेने के बजाय कहती हैं हम बनवा लेते हैं, अब बिल्कुल सेम मोनो तो नहीं बनता, फिर वो भी देखने से कुछ बहुत अच्छा नहीं लग रहा होता। अगर आप ग्रुप के साथ जा रहे हैं और आपके ग्रुप ने आपको कोई स्कार्फ डिज़ाइन किया है जिस पे कोई मोनोग्राम है तो वो मोनोग्राम आपकी शनाख्त भी होता है और वो मोनोग्राम आपका ग्रेस भी होता है। इसलिए उस रूल को वायलेंट करने से बचा करें और जब भी बाहर निकलें लाजमन ग्रुप का स्कार्फ पहन कर निकलें। खुदा न ख्वास्ता अगर आप कहीं आगे पीछे भी हो जाती हैं तो 2 लाख लोगों के बीच में भी अपने इस मखसूस आइकन की वजह से आप पहचान ली जाती हैं और वो जो गुमने की परेशानी होती है वो इस निशान या इस आइकन की वजह से नहीं होती और आप जो हैं वो बहुत देर तक ग्रुप से गुमी हुई नहीं रहती। इसलिए ग्रुप के साथ जाने के तमाम रूल्स फॉलो करने के साथ साथ ये ज़रूर एहतियात किया कीजिए कि आपको जो कुछ स्पेशली पहनने के लिए एडवाइस किया गया है उस प्रॉपर ड्रेसिंग को प्रॉपर अरेंज करें।
دوسری ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ سنگل جائیں یا آپ گروپ کے ساتھ جائیں، کبھی بھی اپنے ہوٹل سے بغیر کارڈ کے باہر نہ نکلیں۔ خدا نخواستہ جیسے ابھی ہم رمضان میں جا رہے ہیں اور تقریباً حج جتنا رش ہے، خدا نخواستہ اگر کوئی ایک آدھ بھی گروپ کا ممبر گروپ سے الگ ہو جائے اور اگر اس کے پاس ہوٹل کا کارڈ ہوگا تو وہ گمے گا نہیں، بلکہ جسے بھی کارڈ دکھائے گا وہ اس کو آرام سے ہوٹل تک پہنچا دے گا، خود آپ کو پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، لیکن ہوٹل کا کارڈ ہر صورت میں آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے آپ ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ سانس لیں یا نہ لیں لیکن میڈیسن ضرور لینی ہے، جسٹ لائک دیٹ آپ سانس لیں یا نہ لیں لیکن باہر نکلتے وقت ہوٹل کا کارڈ ہر صورت میں پاس رکھیں تاکہ کسی بھی پریشانی سے بچا جا سکے۔ جی اب آتے ہیں ان لیڈیز کی طرف جو سنگلی عمرے کے لیے جاتے ہیں اور یا پھر میرے جیسے گروپ لیڈر ہوتے ہیں۔ جو گروپ لیڈرز ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی ان کو کچھ ڈیفرنٹ پہننا ہوتا ہے تاکہ وہ ان کا گروپ جو ہے وہ بآسانی ان کے ساتھ رہ سکے۔ جب بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو اس میں ایک جیسے سب لوگ مکس اپ ہو جاتے ہیں۔ گروپ لیڈر کی ڈریسنگ تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور اس کے کلرز تھوڑے سے شارپ ہوتے ہیں تاکہ بہت رش میں بھی گروپ لیڈر کو نظر میں رکھا جا سکے اور اس کے ساتھ رہا جا سکے۔ اس مجبوری کی وجہ سے گروپ لیڈر کو مجھے خود اور جو میری اسسٹنٹس دو میرے ساتھ ہوتی ہیں ان کے لیے ہم شارپ کلر چوز کرتے ہیں تاکہ وہ دور سے پہچانی جائیں، اور اگر کوئی خدا نخواستہ عمرے کے دوران، طواف کے دوران یا سعی کے دوران آگے پیچھے ہو جائے تو اس کو معلوم ہو کہ یہ کلر ہمارے گروپ لیڈر یا اس کے اسسٹنٹ کا ہے تو وہ اس کے ساتھ جلدی سے مل جاتے ہیں۔ یہ جو آپ کو ابائے نظر آ رہے ہیں، میں چونکہ الحمدللہ 2011 سے اس سروس میں ہوں گروپ والے جانے کی، تو میں پھر ہر دفعہ کوئی نہ کوئی گاؤن بنا لیتی ہوں یا خرید لیتی ہوں، اس لیے میرے پاس ان کا سٹاک زیادہ ہے، ادروائز 2-3 سے بھی کام چل سکتا ہے۔ ہر ملک کا اپنا ایک پراپر کوڈ ہوتا ہے اور سعودیہ میں گاؤن ایک پراپر کوڈ ہے، وہاں 6 سال 8 سال کی بچی بھی گاؤن کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی، اسے اور تصور کیا جاتا ہے۔ ہم پاکستانی خواتین عمرے پر جاتے ہیں تو 8-8 10-10 ہزار کے سوٹ بنا لیتے ہیں، لیکن گاؤن بنانے میں کنجوسی سے کام لیتے ہیں، حالانکہ سعودی عرب میں سوٹ نہیں بلکہ گاؤن چلتے ہیں۔ تو آپ 1-2 سوٹ ضرور بنا لیں لیکن 2-3 گاؤنز بنائیں تاکہ جب آپ عمرہ کریں یا آپ طواف کریں تو پسینے کی وجہ سے اگر یہ اسمیلی ہو جائے ایک تو آپ دوسرے کو یوز کر سکیں۔ اور صرف گاؤن بنانا کافی نہیں ہے، گاؤن کے ساتھ ایک پورا پراپر کوڈ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ساکس بھی ہونے چاہیے اور آپ کے پاس جو ہیڈ کور ہوتا ہے، نیٹ کی جو کیپ ہوتی ہے وہ بھی لازمی ہونی چاہیے، اور گاؤن کے ساتھ سکارف تو ہوتا ہی ہے۔ ہیڈ کور کے بغیر سکارف کرنے کا فائدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ سکارف آگے پیچھے ہو جائے تو پھر بال دکھتے ہیں، ہیڈ کور سے آپ کے بال کور رہتے ہیں۔ اور موزے اس لیے ضروری ہوتے ہیں کہ اگر آپ ننگے پیر طواف کریں تو اس سے پاؤں بہت زیادہ دکھنے لگتے ہیں۔ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کی پیروں کی تلیاں یا ایڑیاں درد کرتی ہیں، تو وہ اگر ساکس پہن کر طواف کریں یا سعی کریں تو اس طرح پیروں کی ایڑیاں یا تلیاں دکھتی نہیں ہیں۔ اور چونکہ آپ نے ایک چیز خریدنی ہی ہے تو پھر یہ کوشش کریں کہ آپ ہیڈ کور اور ساکس اپنے گاؤن یا عبائے سے میچنگ کلر میں لے لیں تاکہ جب آپ انہیں پہنیں تو آپ ڈیسنٹ لگیں۔ آخر ہم پاکستان میں بھی تو کپڑوں کے ساتھ میچنگ چیزیں بناتے ہیں، تو گاؤنز کے ساتھ اگر بنا لی جائیں تو ہم باہر کے ملکوں میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ جس قدر ہماری ڈریسنگ پراپر ہوگی اور ہم گریسفل لگیں گے اسی قدر ہماری شناخت جو ہے وہ بہترین ہوگی۔ تو یہ مختلف گاؤنز ہیں اور ان کے ساتھ یہ مختلف قسم کے ساکس ہیں، ہیڈ کیپ کورز ہیں، ان کے ساتھ سکارفز ہیں، اور یہ بس میں نے خود اس لیے 3-4 رکھے ہیں کہ ہمیں 2 تو گاؤنز کم از کم اعتکاف میں ضرورت پڑیں گے، اور اعتکاف میں ظاہر ہے دھونا کپڑوں کا پاسبل نہیں ہو سکے گا۔ ایک گاؤن ہم مدینے جاتے ہیں تو نیا ضرور رکھتے ہیں، اور پھر 1-2 گاؤنز ہم ویسے ہی احتیاطاً میں رکھ لیتی ہوں کہ خدا نہ خواستہ کبھی کوئی چھینٹ پڑ جاتی ہے یا کسی طرح خراب ہو جاتا ہے تو ایمرجنسی میں میرے پاس ایک گاؤن موجود ہو جسے میں پہن سکوں۔ لیکن یہ کمپلسری نہیں ہے، یہ آپشنل ہے۔ ایک گاؤن کا ہونا تو مسٹ ہے۔ یہ تصور بھی نہ کریں کہ آپ بغیر گاؤن کے سعودی عرب چلی جائیں گی۔ میرے ساتھ جو بوڑھی خواتین جاتی ہیں وہ بار بار مجھ سے پوچھتی ہیں کہ ہم سے نہیں سنبھالا جاتا، ہمیں اس کی عادت نہیں ہے، ہم سے نہیں پہنا جاتا۔ تو میں ان سے یہی کہتی ہوں کہ وہاں آپ جب گاؤن کے بغیر باہر نکلتی ہیں تو بے شک آپ 70 سال کی بھی ہوں، آپ کی رسپیکٹ نہیں ہوتی، کیونکہ ہر جگہ کا ایک پراپر طریقہ
طریقہ ہے اور گاؤن سعودیہ کا طریقہ ہے. اندر بے شک وہ لوگ وہ خود بھی ان کی خواتین ٹائٹس پہنتی ہوں، جینس پہنتی ہوں، لیکن اوپر سے وہ پراپرلی کورڈ ہوتی ہیں، فل گاؤن میں اور فل حجاب میں ہوتی ہیں. تو اگر آپ بھی یہ چاہیں کہ آپ کے ساتھ ڈیسنٹلی بیہیو ہو تو اپنی ڈریس کو پراپر اور ڈیسنٹ رکھیں. تو یہ گاؤنس جو ہیں یہ 2-3 کم سے کم آپ کے پاس ہوں تو آپ کے لیے بہت ہی آسانی کا سبب بن سکتے ہیں. جی ہیکس میں ایک یہ ہے کہ آپ اس طرح کا کوئی چھوٹا سا کلپ ساتھ لے کے جائیں. یہ گاؤن اگر کہیں بٹن ٹوٹ جائے تو اس کو ذرا اسٹائلش طریقے سے کور کیا جا سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ نے جو حجاب کی پنیں ہیں ان کو آپ اس طرح ایک وہ اسکاچ برائٹ کا چھوٹا سا پیس کاٹیں اور اس کے اندر ایسے سب انسرٹ کر لیں. تو یہ چھوٹی سی جگہ پہ کافی ساری پنس جو ہیں آپ کی آ جاتی ہیں. میں چونکہ بال بڑے ہیں، گھنے ہیں، جوڑا بناتی ہوں، تو یہ جوڑے کی پنیں میں نے 4-5-6 جو ہیں ان کو پن کر لیا ہے، ربڑ کر لیا ہے تاکہ یہ گھومے نہ. یہ تھوڑی سی دوسری بال پنیں بال پیچھے کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کے بال نہیں نظر آنے چاہیے. یہ کینچی ہے جو ہمیں عمرے میں ضرورت پڑتی ہے بال کاٹنے کے لیے. اور خوشبو کا اہتمام ضرور رکھنا ہے آپ نے. کوئی ہلکی سی خوشبو ہو جو آپ نے اپنے ساتھ رکھنی ہے جسے آپ یوز کر سکیں، آپ لیڈیز بھی اور آپ جینٹس بھی. احرام کی نیت کرنے سے پہلے احرام پر خوشبو لگانا سنت رسول ہے، اور اسلام آباد ایئرپورٹ پر جب تمام کاموں سے فارغ ہو کر نوافل کے لیے جایا جاتا ہے اس وقت نوافل پڑھ کر نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگائی جا سکتی ہے. یہ ویڈیو تو آج صبح لوڈ ہو رہی ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو ہے رات ایئرپورٹ سے جب ہم فارغ ہو جائیں گے تمام کاموں سے، کوشش کروں گی کہ ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ کیپچر کروں اور آپ کے لیے کوئی ویڈیو کمپائل کر کے کل رات میں انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی. آنورڈ آگے جتنے بھی دن ہمارے پاس ہوں گے انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ ہر روز ایک ولاگ اپلوڈ کروں اور آپ کو اپنے ساتھ اس جرنی میں رکھوں. آپ میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے، اس کو شیئر بھی کیجئے گا، انگوٹھے کے نشان کو پریس کر دیجئے، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ بہت کچھ ہمارے ساتھ رہیے اور سیکھتے رہیے. جی چپلوں کا یہ ہے کہ کم سے کم آپ کے پاس 2 جوڑے جوتے ایسے ہونے چاہیے جو آپ کے لیے بہت ہی کمفرٹیبل ہوں، کیونکہ وہاں چلنا آپ کی سوچ سے زیادہ ہوتا ہے. تو 2 جوڑے ایسے ہوں کہ اگر خدا نخواستہ ایک گم جائے تو دوسرا آلٹرنیٹ آپ کے پاس موجود ہو. وہ سافٹ شوز جنہیں پہن کر آپ کے پاؤں نہ تھکتے ہوں. مرد حضرات تو عموماً ہوائی چپل ہی استعمال کرتے ہیں، خصوصی طور پر جب عمرے کا احرام باندھتے ہیں تو پھر وہ بوٹ یا کھیڑی نہیں پہن سکتے بلکہ ان کو کینچی چپل ہی پہننا ہوتا ہے. 2 کینچی چپل مرد حضرات اپنے ساتھ رکھیں کہ ایک چپل ان سے جو ہے وہ مکہ میں گم ہوگی اور دوسری مدینے میں. جب آپ اپنی چپل جہاں اتارتے ہیں وہاں سے لازماً آپ باہر نہیں نکلتے، جہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں وہ وہاں سے ایگزٹ نہیں ہوتے، اس لیے چپل ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بہت سے لوگ اس معاملے میں بڑا تکلف کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی ہی پہننی ہے. اتنے بڑے رش میں اس تکلف کے ساتھ بہت مشکل ہو جاتی ہے. جب آپ نے اپنا ایک چپل وہاں اتار دیا تو آپ دوسرا کوئی بھی چپل وہاں سے پہن سکتے ہیں. مکہ سے ایک چپل اور ایک چپل مدینے سے، واپسی پر آتے ہوئے اپنے شوز پہن آئے اور وہاں کی چپل وہیں چھوڑ کر آئیں. اس طرح کے 2 جوتے آپ کے پاس ہوں گے تو یہ آپ کو چلنے میں بڑا کمفرٹیبل رکھیں گے اور پاؤں دکھے گا نہیں. بیگ کا سائز چیک کر لیں، کم سے کم اتنا بڑا بیگ آپ کے پاس موجود ہو جس میں آپ کے پاس پانی کی ایک بوتل، آپ کے سن گلاسز اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں، ٹیشوز وغیرہ موجود ہوں تاکہ آپ کو ان چیزوں کے لیے پریشانی نہ اٹھانی پڑے. یہ چپل پہن کر آپ عمرہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کراس باڈی بیگ جو ہے اس کو شولڈر پیچھے کی طرف ہم ڈال لیتے ہیں. میں خود بھی یہی چپل پہن کر رہ جاتی ہوں، عام چپل استعمال نہیں کر سکتی. تو یہ ہم پاکستان سے اپنے ساتھ اس طرح تھوڑے شاپرز لے جاتے ہیں، وہاں جوتے اتارے، شاپر میں ڈالے، اس تھیلی میں ڈالے اور تھیلی کو کمر پر لٹکا لیا. تو نہ جوتوں کے اترنے کا ڈھونڈنے کا خطرہ اور نہ ہی گم ہونے کا خطرہ. تو اس صورت میں اگر ایک چپل بھی آپ کے پاس ہو تو آپ کا کام چل سکتا ہے، لیکن اگر ایک سے زیادہ ہو تو اس میں آپ کو ذرا آسانی رہے گی. استری فلپس والوں کی، اور یہ دیوا کے نام سے اس کا ورژن ہے، اور یہ کم از کم بھی میرے پاس غالباً یہ 11-12 سال پرانی ہے، خراب نہیں ہوئی ہے. اس کا سب سے بڑا جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی ہلکی ہے، بہت آسانی سے اٹھائی جاتی ہے اور اس کا کوئی ویٹ بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ آپ کے بیگ کو وزن نہیں کرتی اور آپ اسے بہت آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں. اس طرح یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ واٹر بوٹل ہے چھوٹی سی. مجھے خود پیاس بہت لگتی ہے تو اس لیے میں اس کو بیگ میں ہی رکھتی ہوں، لیکن یہ کوئی کمپلسری چیز نہیں ہے. وہاں سے جو پانی کی بوتلیں ملتی ہیں چھوٹے چھوٹے ڈھکنوں والی بوٹلز، آپ ان بوٹلز کو بھی بیگ میں رکھ سکتے ہیں. ان کا کوئی وزن بھی نہیں ہوتا اور وہ اسپیس بھی نہیں لیتے ہیں. یہ
جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک کنٹینر ہے، اس کے اندر میں شیمپو رکھوں گی اور سرسوں کا تیل جو میں ساتھ لے کے جاؤں گی اس کی بوتل کو ٹیپ لگا کے اس کے اندر رکھوں گی. اس کے اندر ٹوتھ پیسٹ ہوں گے، عرق گلاب کا لوشن ہوگا اور اس طرح کی ساری چیزیں جن کے گرنے کا خطرہ ہوگا. یہ کلپس میرے پاس ابھی اس وقت یہ پتے موجود نہیں ہیں، ابھی میں نے منگوائے ہیں، لیکن اس طرح کی یہ جو بیڈز والی پینز ہوتی ہیں یہ آپ نے ایک بڑا اور ایک چھوٹا پتا بھی ضرور ساتھ رکھیے، کیونکہ وہاں حجاب کے لیے ان کی بہت ضرورت پڑتی ہے. یہ ربڑیں فی الحال سامنے سے تو نظر نہیں آتا کس کام آئیں گی، لیکن وہاں جب آپ کوئی پیکٹ وغیرہ کھول لیتے ہیں اور پھر وہ بیگ میں گرتا رہتا ہے تو یہ بیگ کے کسی کونے میں موجود ہونی چاہیے، تاکہ آپ کوئی پیکٹ چپس وغیرہ کا یا کسی بھی چیز کا کھول کے کھائیں اور وہ بچ جائے تو آپ اسے بند کر لیں تاکہ بیگ گندا نہ ہو. اور سن گلاسز تو لازماً ضرورت پڑتے ہیں کیونکہ گرمی وہاں بہت ہوتی ہے. ہوٹل سے لے کر حرم تک جانے کے لیے بھی آپ کو سن گلاسز کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہ پیچھے آپ کو جو میڈیسن نظر آ رہی ہے، یہ میں تھائرائیڈ کی پیشنٹ ہوں، تو تھائرائیڈ کی میڈیسن بغیر میرا گزارا نہیں ہے، یہ مجھے روز لینی پڑتی ہیں ٹیبلٹس. تو یہ 2-3 بوٹلز جو ہیں میں اپنے ساتھ رکھتی ہوں، ایک بیگ میں، ایک ہینڈ کیری میں، تاکہ اگر ایک چیز مجھ سے مس ہو تو دوسری میں یہ مجھے اویلیبل ہو جائے. جی، آپ عمرے میں کے لیے رمضان میں جائیں یا غیر رمضان میں جائیں، یہ چیزیں جو لازم ہوتی ہیں، ٹوتھ پیسٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے. بہت منع کیا جاتا ہے کہ اس کو نہ رکھیں، لیکن اگر آپ ٹوتھ پیسٹ کو تھوڑا سا ٹیپ وغیرہ لگا لیں تو یہ بہت آرام سے چلی جاتی ہے. نہ بھی لگائیں تو کوئی مسئلہ نہیں کرتی، ہم تو ہمیشہ بیگ میں لے کے جاتے ہیں. یہ آپ کو فیس واش نظر آ رہا ہوگا، اس کے ساتھ یہ صابن بھی ہے اور یہ لوشن ہے ویزلین والوں کا ہاتھوں پہ لگانے کے لیے. یہ آپ کو عرق گلاب اور گلیسرین رکھی نظر آ رہی ہوگی. یہ گلیسرین اور عرق گلاب اور لیمن کا جو لوشن بناتے ہیں آپ گھر میں، اس کو ضرور بنا کے ساتھ لے کے جائیں، کیونکہ وہاں آپ جو پانی یوز کرتے ہیں وضو کے لیے وہ کھارا ہوتا ہے اور اس پانی سے آپ کی جلد جو ہے وہ ہاتھوں کی، اسپیشلی ہاتھ اور پیروں کی، بہت خراب ہوتی ہے. تو اس کو لگانے سے، بلکہ اسے آپ فیس پہ بھی رات میں لگا لیں تو اسکن بڑی اچھی ہو جاتی ہے. یہ اس کے پیچھے آپ کو سن بلاک نظر آ رہا ہوگا. یہ سن بلاک جب آپ ہوٹل سے نکلتے ہیں اور آپ حرم تک جاتے ہیں، حرم نبوی میں جائیں یا حرم کعبہ میں جائیں، دونوں جگہ آپ کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اور یہ صابن اوبویسلی آپ کو نہانے کے لیے وہاں ضرورت پڑتا ہے، یعنی یہ اس کی کٹ آپ کی ایک علیحدہ ہونی چاہیے. ہمارا میجک باکس دیکھ رہے ہیں، اس میں ہومیو کی میڈیسنز ہیں اور بہت زیادہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی چھوٹی چھوٹی میڈیسنز. ان میں سے اکثریت میڈیسنز جو ہیں وہ میں ساتھ لے کے جاتی ہوں. سیپیا لے کے جاتی ہوں، برائیونیا لے کے جاتی ہوں، اور بہت سی میڈیسنز میں اپنے ڈاکٹر سے، ڈاکٹر یوسف پاشا جو حضروں میں ہوتے ہیں، ان سے ایڈوائز لے لیتی ہوں اور وہ مجھے بہت سی میڈیسنز جو ہیں وہ ایڈوائز جو کر دیتے ہیں وہ ساتھ لے جاتی ہوں. آپ بلیو می کہ ہومیو ایک میجیکل ٹریٹمنٹ ہے ہومیو کا. بھئی اس میں ان چیزوں کا علاج ہے جن کا ایلو میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو اس میں سے زیادہ تر میڈیسنز میں ساتھ لے کے جاتی ہوں، اسپیشلی جب سر وغیرہ میں درد ہو رہا ہوتا ہے بے وقت سونے یا اٹھنے کی وجہ سے، اس کی میڈیسن بہت ضروری ہوتی ہے. دل خراب ہو رہا ہو اس کی میڈیسن، سانس پھنس رہا ہوتا ہے، جب ہم جہاز میں ہوتے ہیں تو ہمیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے ہمارا سانس نہیں آ رہا، سانس گھٹنے کی میڈیسن، یہ سب میں ساتھ لے کے جاتی ہوں تاکہ وہاں مجھے بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی آسانی ہو. یہ ایک چھوٹا سا ٹی پاٹ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں 2-2.5 کپ، غالباً 2.5 کپ 3 کپ چائے آتی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں آئے گی. یہ بہت چھوٹا سا ہے. اور اس کے ساتھ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ الیکٹرک کیٹل ہے. عمرے پہ جانے والے لوگوں کو ان الیکٹرک کیٹل کا تو پتہ ہی ہوگا، لیکن یہ جو ٹی پاٹ ہے، یہ جو ٹی کیٹل ہے اس وقت ہمارے پاس چھوٹی سی، یہ ایک نیا اضافہ ہے. اصل میں ہم لوگوں نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے، کھانے کا ارینج تو انشاءاللہ ہم کر کے بیٹھیں گے، اور چائے جو ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. جب ہم ہوٹل میں ہوتے ہیں تو ہم اس کے ذریعے، الیکٹرک کیٹل کے ذریعے سے چائے بنا لیتے ہیں، بہت آرام سے بن جاتی ہے اس میں. لیکن جب ہم جاتے ہیں اب اعتکاف کے لیے، جب ہوں گے ظاہر حرم میں ہوں گے، چائے بغیر گزارا نہیں ہوگا، تو یہ کیٹلز جو ہیں یہ ہم پھر ساتھ لے کے جائیں گے. بلکہ میں اپنے گروپ کو ایڈوائز کر رہی ہوں کہ آپ سب کوشش کریں کہ ایک ایک 2-2 جو لوگ ہیں وہ کم از کم 1-2 کیٹلز یہ رکھ لیں. تو یہ ہوگا کہ پھر چائے بنوا کے رفیق صاحب نے ہمیں لا کے دینی ہوگی، تو وہ 2-3 ایسی کیٹلز اگر لے آئیں گے تو زیادہ تر لوگوں کا گزارا اس سے ہو جائے گا، جن کو چائے پینے کے بغیر جن کا گزارا نہیں ہوتا. 2-3-4 لوگ اپنے ساتھ ایسی کیٹلز خرید کے رکھ لیں. اور جب آپ یہ کیٹلز رکھیں گے تو اوبویسلی پھر آپ کو چینی اور پتی وغیرہ بھی اپنے ساتھ رکھنی پڑے گی. چینی پتی شاید ہمیں مکہ میں کام نہ آئے، لیکن مدینے میں جب ہم ہوں گے اعتکاف کے دوران ہم اسے استعمال نہیں کر سکیں گے، لیکن مکہ میں پھر انشاءاللہ ہم اسے مدینے میں یوز کر لیں گے. یہ چھتری ہے، اس کی ضرورت ہمیں پڑے گی جب ہم زیارات کے لیے نکلیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں جناب مونگ کی دال ہے، یہ فرائیڈ، اور اس کے ساتھ یہ کچھ ٹافیز ہیں. یہ ایکلیئر ہے میری پسندیدہ ٹافی، اور یہ مونگ کی دال ہے. تو یہ کیوں لیا میں نے بلا، یہ اس کے ساتھ میں نے چھوٹے چھوٹے جو ہمارے وہ پیکنگ والے لفافے ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ ہی لیے ہیں. یہ دیکھیے، یہ اس سائز کے،
یہ اس لیے ہیں کہ بیگ میں اگر ہم پورا پیکٹ رکھیں تو پیکٹ ظاہر ہے یہ کھلنے کے بعد گرتا ہے، اس میں ڈال کر اور آرام سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح بند ہونے والے لفافے ہیں، آرام سے بند ہو جائیں گے تو بس یہ اس میں سے چیز گرے گی نہیں۔ تو میں کیا کروں گی کہ یہ جو مونگ کی دال کے فرائیڈ مونگ کی دال کے پیکٹ لائی ہوں، وہاں اصل میں سب کچھ جو آپ کو مل رہا ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے، جو بسکٹ ملتے ہیں وہ بھی کھجور والے ہوتے ہیں، کھجور مل رہی ہوتی ہے، جوس مل رہا ہوتا ہے، سب میٹھا، تو بہت دل کرتا ہے کہ کوئی نمکین چیز ہو کھانے کے علاوہ۔ تو یہ پھر میں ایسا کروں گی کہ اس میں یہ چھوٹے چھوٹے مونگ کی دال جو اس میں پیکٹس میں ڈال کے یہ سارے چھوٹے چھوٹے پیکٹس بنا کے کچھ بیگ میں رکھ لوں گی اور کچھ ہینڈ بیگ میں رکھ لوں گی، تو پھر یہ مجھے وہاں کام دیں گے خود بھی، اور میرے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوں گے اگر کسی کا دل کیا نمکین منہ کرنے کو تو وہ بھی اس میں سے کچھ لے سکیں گے۔ اگر آپ چاہیں تو بھی ٹائم ہے، آپ گروپ والوں کے پاس آپ بھی ایسا کچھ بنا سکتے ہیں۔ ٹافیز کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ جب آپ روتے ہیں، عبادات میں روتے ہیں آپ بہت زیادہ اور بہت دل سے آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ایک طرح سے دماغی تھکن ہوتی ہے۔ جب ہم بہت زیادہ سپارے پڑھتے ہیں اور نوافل پڑھتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، تو دماغ تھک جاتا ہے، تو ہمارے دماغ کو جو خوراک جاتی ہے وہ میٹھا ہوتا ہے، تیز میٹھا ایک دم۔ تو یہ ٹافیز میں نے اس لیے ساتھ رکھی ہیں کہ اس طرح کی کنڈیشنز میں تھکن علاوہ میٹھے کے کسی چیز سے دور نہیں ہوتی، اور وہ میٹھا کھجور کا میٹھا آپ کو پورا نہیں ڈالتا، اس کے لیے آپ کو تیز میٹھا چاہیے ہوتا ہے، وہ تیز میٹھا جو آپ کو اس طرح کی چیز سے مل جاتا ہے۔ تو یہ بھی ساتھ رکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو دماغی کام کرنا پڑے گا۔ پھر آ جائیں جناب اپنی جو آپ کی پڑھنے والی کتابیں ہیں، یہ بھی بہت سی تقریباً سب لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ جب جا رہے ہوتے ہیں تو گھروں میں جو نوافل کی کتابیں ہوتی ہیں یا پیجز ہوتے ہیں وہ گھر میں ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ بھئی آپ وہاں عبادت کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس موجود ہوگا تو آپ عبادات کریں گے نا، وہ آپ کی ساری وظائف کی کتابیں جو آپ پڑھتے ہیں، کوئی ایک آدھ چھوٹی بک آپ کے پاس جس میں نوافل وغیرہ بھی لکھے ہوئے ہوں، اسپیشلی شب قدر کے نوافل ہوں، تو وہ آپ نے ساتھ لے کے جانے ہیں تاکہ آپ دیکھتی جائیں اور عبادت کرتی جائیں۔ خود پڑھ نہیں سکتی تو کسی سے پڑھوا کر جو ہے وہ آپ سن کے جو نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ یہ دلائل الخیرات شریف ہے، الحمدللہ میں عمرے پر اس کو ساتھ لے کے جاتی ہوں، اس کی پڑھنے کی وجہ سے اس کی حالت آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے، لیکن بہرحال یہ دنیا کی محبوب ترین کتاب ہے، پسندیدہ ترین۔ ایک چھوٹا سا آپ کے پاس جو ہے وہ مرر بھی ہونا چاہیے، اور یہ جناب ٹکی پیکس ہیں ٹیشو کے، یہ ضرور سب سے زیادہ جس چیز کی آپ کو وہاں ضرورت پڑ سکتی ہے وہ ٹیشو ہوتے ہیں۔ ابھی جب ہم حالت اعتکاف میں ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ہمیں بھی بار بار ہر چیز کے لیے ٹیشو کی ضرورت پڑے گی، تو یہ ٹکی پیکس ہونے چاہیے آپ کے بیگ میں 3-4، اور ایک اس کے علاوہ بڑا پیک ہونا چاہیے ٹیشو کا کہ کوئی چیز خدا نخواستہ گر جائے یا کچھ کہیں لگ جائے تو وہ آپ اس سے صاف کر سکیں۔ یہ میڈیسنز ہیں کچھ بالکل جرنل سی میڈیسن ہے، ایلو کی فلیجل ہے، پونسٹون ہے، اور پیراسیٹامول ہے، اور یہ دانت کے درد والوں کے لیے یہ انسڈ ہے، اور اس کے ساتھ یہ گیس والوں کے لیے ہل گیس ہے، یہ رفیق صاحب کے لیے کچھ ملٹی ویٹ ہے، سربکس زی ہے غالباً ایبٹ والوں کا، اور یہ جناب کیوڈ ہے، اور اس کے علاوہ میں نے رفیق صاحب کے لیے مورنگا بھی لیا ہے، نامعلوم اب وہ کدھر پڑا ہوگا، مورنگا کے کیپسول جو ہیں وہ بھی لیے ہیں، ملٹی ویٹ ہوتے ہیں، یہ جوڑوں کے درد وغیرہ کے لیے اور جسم کو توانائی دینے کے لیے، تو یہ اس طرح کی کوئی سپلیمنٹ بھی ضرور ساتھ رکھیں۔ لوگ اس لیے عمرے سے آ کے بہت شدید بیمار پڑتے ہیں کہ وہ وہاں بے تحاشا محنت کرتے ہیں، کھانے پینے پر توجہ نہیں کرتے اور پیسے بچانے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ گھر والوں کے لیے کچھ خرید کے لے جائیں۔ سوری ٹو سے، لیکن یہ ایک آپ سمجھے کڑوا سچ ہے، ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک ٹائم کھانا کھا لیا اور 2 ٹائم گزارا کر لیا اور پیسے بچا لیے کہ کسی کے لیے کھلونے تو کسی کے لیے مندریاں لے جائیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے اوپر کچھ خرچ کریں، اچھا کھائیں تاکہ آپ صحت مند رہیں، اور یہ ملٹی ویٹس بہت ہیلپ کرتے ہیں جب ہمیں کھانا یا فروٹس بالکل اپنی مرضی کے نہیں مل رہے ہوتے، تو اس وقت ہم افورڈ نہیں کر سک رہے ہوتے، تو ملٹی ویٹس باقی چیزوں کو کور کر رہی ہوتی ہیں، اس طرح آپ وہاں بھی ہیلدی رہتے ہیں اور یہاں آ کر بھی بیمار نہیں پڑتے۔ تو میں خود جو ہے اومنی لیتی ہوں، کیوڈ لیتی ہوں، یہ کیلشیم ہوتا ہے، رفیق صاحب مورنگا لیتے ہیں، ان کو سوٹ کرتا ہے۔ اس دفعہ بھائی سے پوچھا تھا، بڑے بھائی جو میرے ڈاکٹر ہیں ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا سربیکس زی لے جاؤ، وہ بہترین کام کرتی ہے، تو اب یہ بھی جا رہا ہے۔ ایک یہ بہت ہی ضروری چیز جو آپ کو ویسے بھی ضرورت پڑتی ہے عمرے پہ جانے کے لیے، اور اعتکاف میں تو بہت ہی ضرورت پڑے گی کیونکہ اعتکاف میں کنجسٹڈ ہوتا ہے، بہت لوگ ایک ہی جگہ جمع ہوتے ہیں۔ ماسک ہونے چاہیے آپ کے پاس ڈھیر، پورا آپ پیکٹ خریدیں اور اس کو اپنے بیگ میں رکھیں، ہر وقت ماسک لگائیں۔ وہاں 2 طرح کے لوگ بیمار ہوتے ہیں، ایک وہ جو طواف کے فوراً بعد ٹھنڈا زمزم پی لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں فلو اور بخار کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے گلے خراب ہو جاتے ہیں، دوسرے وہ لوگ جو کہ ماسک نہیں لگاتے۔
ماسک کے بغیر جب آپ کسی جگہ پہ سجدہ کرتے ہیں، کارپٹس جو بچھے ہوتے ہیں مسجد نبوی میں بھی اور حرم شریف میں بھی، ان پر ساری دنیا کے لوگ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ سانس لے رہے ہوتے ہیں تو ہر کسی کے ساتھ اس کی سانس سے جراثیم ان کارپٹس میں اندر ابزارب ہو رہے ہوتے ہیں۔ بہت احتیاط کی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ ایک جائے نماز مسٹ رکھنی ہے۔ جو لوگ ان باتوں کی پابندی کرتے ہیں نہ وہ پریشان ہوتے ہیں اور نہ وہ پریشان کرتے ہیں، لیکن جو نہیں مانتے وہ پھر خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ سجدہ کبھی بھی بغیر جائے نماز کے مت کریں۔ آپ کا جائے نماز کارپٹ میں موجود جراثیم سے آپ کی ناک اور ادروائز آپ کے سانس کو بچاتا ہے، اور عام چلنے پھرنے میں طواف میں کے دوران میں تو خیر ہم ماسک نہیں لگا سکتے کیونکہ اس میں چہرہ ڈھکنے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن جب آپ طواف کر لیتے ہیں یا عمرہ کر لیتے ہیں اس کے بعد اگر آپ حرم میں ہوتے ہیں نمازوں کے لیے تو قطعاً اپنے چہرے سے ماسک کو ریموو نہ کریں، یہ آپ کی سیفٹی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور میں تو یہ بازار والے ماسک کم استعمال کرتی ہوں، بلکہ میں اپنے سوٹوں کے ساتھ میری بنوا لیتی ہوں۔ میری بچی ہے ماشاءاللہ بہت اچھے ماسک بناتی ہے، تو یہ میں ان کو کہہ دیتی ہوں اور وہ مجھے بنوا دیتی ہیں۔ الحمدللہ اللہ ان کو بہت برکت دے، صحت دے، آسانیاں عطا فرمائے۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کا کوئی چھوٹا سا باکس بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے جس میں آپ اپنی وہ پنیں اور اس طرح کی چیزیں رکھ لیں تو آپ کو آسانی ہو۔ اور یہ پاؤچ اس طرح کا جو یہ نظر آ رہا ہے، اس پاؤچ میں آپ کا کنگھا ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ آپ کے پاس جو آپ کی پینز وغیرہ ہیں، ربڑ ہیں، اس طرح کی کوئی چیزیں۔ اور اگر آپ اینک استعمال کرتے ہیں تو کم از کم ایک جوڑی اینک آپ کے پاس ایکسٹرا ہونی چاہیے، یعنی ایک آپ یوز کر رہے ہوں اور ایک آپ کے پاس ایکسٹرا ہو جو آپ کے بیگ میں موجود ہو، کہ ایک خدا نخواستہ رش میں گر جائے، ٹوٹ جائے، تو پھر آپ دوسری جو ہے وہ یوز کر سکیں۔ بہتر ہے کہ 2 اینکیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ خدا نخواستہ عمرے کے دوران اگر کوئی چیز آپ سے یعنی طواف کے دوران گر جاتی ہے، سعی کے دوران، قطعاً بھی آپ نے نیچے جھک کے اس کو اٹھانا نہیں ہے۔ ان دنوں میں اس قدر رش ہے کہ اگر آپ چلتے ہوئے طواف میں نیچے جھکے تو اس بات کا ڈر ہے کہ آپ گر جائیں گے، اور گر گئے تو رش میں سے نکلنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ہینکیز ہیں، یہ دیکھیں میں نے آپ کو بولا تھا ایک آدھ 2 نئے رکھیں فیس پوچھنے کے لیے اور ایک آدھ پاؤں کے لیے۔ یہ پاؤں کی انگلیوں میں جو گھائی سی بڑھ جاتی ہے نمی کی وجہ سے، پھر وہ تکلیف دیتی ہے، تو یہ لازم ہے کہ آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے ٹاولز 1-2 موجود ہوں۔ ایک آدھ آپ اپنے فیس کے لیے پاس رکھیں اور ایک جو ہے وہ آپ نے اپنے پاؤں صاف کرنے کے لیے ساتھ رکھنا ہے، کیونکہ پاؤں وضو کرتے ہی ہمیں فوراً ساکس پہننے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے پاؤں نم نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بھی آپ ایک سے زیادہ رکھ سکتے ہیں۔ جی، اعتکاف کے لیے ان 2 چیزوں کی ہمیں خاص ضرورت پڑے گی۔ یہ دونوں پردے والی چادریں ہیں جو ہم پاکستان میں پردے کے لیے پہننے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ چادریں جب ہم وہاں لیٹیں گے، سوئیں گے، تو یہ ہم اپنے اوپر اس وقت ان کو استعمال کریں گے۔ اور ویسے بھی اعتکاف کی حالت میں ہم ہمیشہ گاؤن میں نہیں رہتے، بلکہ چونکہ وہ عورتوں کا پورشن ہوتا ہے اس لیے گاؤن اتار لیتے ہیں اور چادریں وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن مکہ کے اعتکاف میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم باہر نکلیں گے تو گاؤن پہن کے نکلیں گے۔ اگر ہمیں واش روم وغیرہ جانا ہوگا تو یہ دونوں چیزیں ہمیں ساتھ رکھنی پڑیں گی۔ جو ہم اندر احرام اعتکاف میں جانے کے لیے جو بنائیں گے اپنے ساتھ، جو ہیمپر بنائیں گے، اس میں یہ چادریں موجود ہوں گی۔ یہ کپڑے جو آپ ساتھ لے جانے کے لیے بنوائیں گے، آپ نے یقیناً، چونکہ ہمیں الحمدللہ وہاں عید آئے گی اور ضرورت پڑے گی نئے کپڑوں کی، تو یقیناً سلوائے ہوں گے سب نے۔ کپڑے پریس کر کے آپ اس طرح کے شاپرز میں رکھیے۔ اس طرح کے شاپر میں رکھنے سے کپڑوں کی استری جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی۔ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے ہمیں جو بیگ تیار کرنا ہے وہ اس طرح کے کپڑے کا بیگ ہوگا، کیونکہ اگر ہم کوئی شاپر یا کوئی ہیمپر وغیرہ بازار سے فینسی لے لیں گے تو وہ بہت ڈیوریبل نہیں ہوگا اور اسے ہم نے 10 دن یوز کرنا ہوگا۔ اعتکاف کے دوران کپڑے کا رکھا ہے تاکہ اعتکاف کے دوران اس میں میری ایک چھوٹا سا تکیہ ہوگا، جائے نماز ہوگی، اس کے اندر میری پردے والی چادر ہوگی، اور اس کے اندر میرے لوشنز وغیرہ ہوں گے، شیمپو ہوگا، شیمپو کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوشنز ہوں گے، فیس واش ہوگا، ہاتھ دھونے کے لیے ٹوائلٹ کی یوز کے بعد صابن ہوگا، اور اس میں جو ہے وہ میرے پاس کھانے پینے کی کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں گی۔ تو یہ اتنا بڑا ہے کہ یہ ان ساری چیزوں کو کور کر لے گا انشاءاللہ۔ جو ہے اپنا اعتکاف میں ساتھ بیٹھنے کا بیگ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تیار کر لیا ہے۔ اس میں جائے نماز ہے، اس میں میری پردے والی چادر ہے، ایک سوٹ ہے، اور جو میڈیسن میں لیتی ہوں روز وہ ہے، اینک ہے، میرے لیے لکھنے اور پڑھنے کے لیے کچھ کاغذ، پینسل اور نوافل کی کتابیں وغیرہ جو میں ساتھ لے کے جاؤں گی
وہ انشاءاللہ اس میں موجود ہوں گی. تو اور کھانے پینے کی چیزوں کے لیے یہ ریڈ بیگ ہے, اس میں میں نے ابھی گوگیاں ہی رکھی ہیں جو مجھے ساور نے بنا کے لا کے دی ہیں, تو ابھی یہ بھر جائے گا جاتے جاتے انشاءاللہ. تو یہ ایڈوائز ہے آپ کے لیے, جب آپ بھی بنائیں تو کپڑے کا تھیلا ہی یوز کیجیے گا. سارا دن مجھے لگا تقریباً متنیس الحمدللہ اب یہ فائنل ٹچز میں آ گئے ہیں. دونوں بیگ آپ دیکھ ہی رہے ہیں, بہت سارا کچھ سمٹ کیا ہوا ہے. اور دونوں بیگز جو ہیں وہ یہ دیکھیں, میں نے کوئی بھی کپڑا جو ہے وہ بغیر پیکنگ کے نہیں رکھا. مکے کے سوٹ الگ شاپر میں کیے ہیں, مدینے کے الگ کیے ہیں, گاؤنس کو الگ بیگز کے ساتھ پیک کیا ہے تاکہ چیزیں پھیلے نہ, اور جب نکالا جائے تو ایک پورا سیٹ ایک ہی دفعہ میں نکالا جا سکے. اس طرح بے ترتیبی نہیں ہوتی اور کام اور وقت دونوں کی بچت ہو جاتی ہے. کل رات کو انشاءاللہ 2:40 پر ہماری فلائٹ ہے سعودی ایئر لائن سے, اور انشاءاللہ اگلا ولاگ اس سے پہلے اپلوڈ ہو چکا ہوگا. ایئرپورٹ پر ہمارا اکٹھا ہونا اور پھر آگے اس تمام پروسیس سے گزرنا, اور فائنلی پھر نوافل پڑھنا, وضو کرنا, نوافل پڑھنا, تلبیہ پڑھنا. انشاءاللہ ان سب کے کلپس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. ساتھ رہیے گا, اپنا خیال رکھیے گا, اور اپنے اس چینل کا بھی ملتے ہیں اگلے ولاگ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.